अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो सिलसिला शुरू किया था तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सनस को आपसे इंट्रोड्यूस कराने का, वो सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन आज हमने सोचा कि हम तहरीक इंसाफ की जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं आने वाले चंद महीनों के अंदर, वो है इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन। और उनके जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं फ़ारूक हबीब साहब, वो आज हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं फ़ारूक साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने ये इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को कब ज्वाइन किया था? मैंने जी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को 2007 में जब मुशर्रफ की एमरजेंसी लगी थी, अच्छा, तो इमरान खान साहब 14 नवंबर 2007 को पंजाब यूनिवर्सिटी आए, अच्छा, ताकि स्टूडेंट्स को इस एमरजेंसी के खिलाफ और चीफ जस्टिस की बहाली के मूवमेंट के दौरान किसी तरह नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए जी। तो उसी दौरान हम लोग भी इमरान खान की तरफ जो है वो माइल हुए। अच्छा, और इसी तरह हमने उससे पहले इंसाफ फेडरेशन का क़याम नहीं आया था। अच्छा, तो 14 नवंबर 2007 ही वो दिन था जिस दिन जो है वो इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए। और वो एक लंबी डिटेल है कि उस दिन क्या हुआ, लेकिन वो दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन इमरान खान ने, मैं समझता हूँ कि जो एक डीपोलिटिसाइज यूथ थी पाकिस्तान की, उसको पोलिटिसाइजेशन की तरफ जो है वो एक कदम बढ़ाया अपना आगे। और उसी दिन के बाद 14 नवंबर के बाद जो है वो पाकिस्तानी नौजवानों ने एक मुतहरक तरीके से अमली सियासत के अंदर जो है वो हिस्सा लेना शुरू किया, और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम अमल में है, और उस वक्त हम इसके फाउंडर मेंबर हैं जी। वो एक जो नाखुशगवार वाक़या था, वो क्या इसी दिन हुआ था या किसी और दिन हुआ था? क्योंकि वो जो नाखुशगवार वाक़या था उसने पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं जो कि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनको एक नेशनल हीरो होने की हैसियत से तो इतनी तकलीफ़ हमको पहुंचाई थी उस वाक़े ने। ये उसी दिन का वाक़या या किसी और दिन का? ये बिल्कुल उसी दिन का वाक़या है, 14 नवंबर का, जब इमरान खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर एक मौजूद तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा, उन्होंने जो है वो उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की। और वहाँ पर इमरान खान साहब का जो इरादा था उनका वो यही था कि मैं अपने घर पे जो है वो गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं जाकर स्टूडेंट्स को, खास तौर पर तलबा को जाकर मुतहर्रिक करूंगा अपनी इस तहरीक के अंदर। तो मैं नहीं ये समझता कि वो उस दिन का जो नाखुशगवार वाक़या था उसने, समझ लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, कि उनको एक इमरान खान की शक्ल में एक जो है वो एक नायाब हीरा नजर आया। और इमरान खान भी, मैं समझता हूँ कि 14 नवंबर 2007 को ही जो है वो पाकिस्तान की सियासत की उफक पर जो है वो नजर आया, और पूरी दुनिया में इमरान खान की जो है वो पहचान, मैं समझता हूँ 14 नवंबर 2007 को एज ए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर हुई। इमरान खान ने 14 नवंबर 2007 को अपने आप को यूथ का नुमाइंदा बनवा लिया था उसने, और वो उसके बाद उसके आफ्टर मैथ में जो आपने देखा कि किस तरह स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में कभी मैं नहीं समझा कि 20-25 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स किसी लीडर के लिए निकले हो, उसके हक में निकले हो। और अगर द वेरी नेक्स्ट डे 15 नवंबर को जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्लासेस का बायकॉट किया, और मुशर्रफ और इमरान खान के साथ होने वाले वाक़े की भरपूर तौर पर मजम्मत की, और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस की मूवमेंट के भी वो खराबल दस्ता बन गए वो तमाम नौजवान जी। और तो ये जो आपने फिर बाकायदा इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का क़याम था, ये उस वाक़े के कितने दिनों के बाद ये शुरू हुआ? इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की ज़रूरत बहुत देर पहले पार्टी में महसूस हो रही थी, लेकिन चूंकि खान साहब जो है वो अमन पसंद इंसान हैं, और हमारी पार्टी का भी यही नज़रिया है कि हम लोग जो है वो एक बर्दाश्त की सियासत को जो है वो फ़रोग़ दें, बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दें। तो खान साहब के पास नौजवान जाते थे, लेकिन वो इस चीज़ से जो है वो उनको था कि घबराते थे कि नौजवान जो है वो फैसला ना मांगे, मार पीट की सियासत की तरफ ना आए। तो इस वजह से उन्होंने कोई नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया था।
لیکن 14 نومبر 2007 کے بعد پھر جب نوجوان ان کے پاس کیے کہ خان صاحب ہمیں ایک آپ پلیٹ فارم فراہم کریں پی ٹی آئی کے علاوہ جو خالصتاً اسٹوڈنٹس کا پلیٹ فارم ہو، جہاں پر ہم لوگ بھی عملی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کریں پاکستان کی بہتری کے لیے. تو اس وقت جو ہے پھر انصاف فیڈریشن کا پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کی منظوری اور اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کا کام جو ہے اس کا کام کا آغاز ہوا. تو یہ بیسیکلی پنجاب یونیورسٹی کے زیادہ تر اس میں اس وقت اسٹوڈنٹس تھے یا کہ دوسرے کالجز اور یونیورسٹیوں کے بھی شامل ہوئے؟ چونکہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہوا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو ایک کہہ لیں کہ آپ اس کی ایک وائبریشن تھی کہ عمران خان کے وہاں پر آنے کے بعد تو جوگ در جوگ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے تو اس کو جو ہے وہ جوائن کیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ. اسی طرح جب آپ کوئی نئی تنظیم بناتے ہیں تو اس کو آگے پھیلانے کے لیے آپ کو ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لاہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، پراپر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، پلان کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اس وقت جو ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ چیزیں موجود نہیں تھیں. اسی طرح جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر عمران خان کی سپورٹ تھی تو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کام جو آئی ایس ایف کا سٹارٹ ہوا وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے سٹارٹ ہوا اور بہت زبردست رسپانس آیا. اور جو وہاں پر ایک خوف تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، وہ خوف جو ہے وہ اس دن وہ خوف بھی ختم ہو گیا. تو عمران خان نے جو ہے وہ اس دن میں سمجھتا ہوں ایک تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک تو خوف بھی ختم کر دیا تھا اور دوسرا ہے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو جو ہے وہ اس دن نے پولیٹیسائز بھی کر دیا. تو ابھی اور جو دوسرے شہر ہیں راول پنڈی ہے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے اور پنجاب کے جو دوسرے نمایاں شہر ہیں وہاں پہ پھر یہ کس طرح سے تنظیم سازی ہوئی اس کی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ جان کے جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، جو رضاکار ہیں، جو اسٹوڈنٹس جو پاکستان کو جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو جوگ در جوگ جوائن کیا. ہم نے سب سے پہلی جو اپنی ممبر سازی مہم کا آغاز کیا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا. اس کے بعد ہم نے لاہور کے مختلف کالجز یونیورسٹیز کے باہر اپنے ممبر سازی کیمپس لگائے. تو وہاں سے ہمیں بہت سارا ایسا کیڈر ملا جن کا رہائشی تعلق جو ہے وہ لاہور کے علاوہ پنجاب کیا پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے تھا. ان لوگوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی کہ اس کو پھیلانے میں دوسرے شہروں کے اندر. تو آج آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی نہ کہ یہ صرف یہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور پنجاب سے لے کے گوادر تک موجود ہے اور ہمارے یونٹس جو ہیں وہ ہر شہر کے اندر موجود ہیں اور اب بڑے فعال طریقے سے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ ہم کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس میں میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک تو ہوتے ہیں نا جو اردو میڈیم ٹائپ کے کالجز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو انگلش میڈیم ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسے لمز ہے یا اس کے علاوہ ایم اے او کالج ہے. تو ان دونوں میں تو بڑا فرق ہے نا اسٹوڈنٹس کے جو ان کا تعلیم کا ایک ان کا جو ان کو جس میڈیم میں پڑھایا جاتا ہے اسی حساب سے پھر ان کی جو ہوتی ہے نا ایک ذہنی ساخت بھی ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہے اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ اسی تنظیم کے تحت اکٹھے ہو رہے ہیں. جی اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے لمز میں بے شک وہاں پہ پڑھائی کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے، طریقہ کار ہو رہے ہیں. ایم اے کالج اور لمز کا جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے وہاں پر. اور اسی طرح آپ کی بات درست ہے کہ جو ہے وہ کیڈر بھی جو ہے اگر لمز کی پڑھائی اچھی ہے تو اچھا کیڈر پروڈیوس ہوگا. لیکن نوجوان میں ایک چیز دونوں کے اسٹوڈنٹس کامن ہے، وہ یہ کامن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ چینج چاہتے ہیں اور جو وہ چینج کا سمبل ہے وہ ہے عمران خان اور اس چینج کو لانے کے لیے جو سمبل ہے وہ ہے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن. تو ہمیں ایم اے کالج کے اسٹوڈنٹ سے بھی جوائن کیا اور لمز کے اسٹوڈنٹ سے بھی جوائن کیا. لیکن چونکہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے ہماری آرگنائزیشن، تو چاہے وہ لمز کا ہو یا ایم اے کالج اسٹوڈنٹ ہو وہ پھر اس کلچر، اس گروپ کے ریگولیشن اور اس تنظیم کا جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. یہ جو کلچر ہے آپ کا اس کی اتنی خوبصورت مثال ہم نے 30 اکتوبر کا جو جلسہ تھا اس میں دیکھی کہ کس طرح سے نوجوان جس میں اکثریت اسٹوڈنٹس کی تھی، لڑکیاں بھی تھی، لڑکے بھی تھے، کالجز کے، یونیورسٹیوں کے،
اور اتنا خوبصورت انہوں نے بیہیو کیا. وہاں پہ خواتین کی, عورتوں کی اتنی عزت افزائی کی گئی. کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ سننے میں نہیں آیا, یا کسی بھی شخص کے ساتھ بدتمیزی کا بھی کوئی واقعہ جو ہے وہ کسی نے رپورٹ نہیں کیا. تو یہ جو اسٹوڈنٹس کا کلچر آپ بتا رہے ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہمارا جب ہم نے یہ تنظیم کا قیام لائے اس وقت ہم نے 3 جو ہے وہ ہمارے مین فیکٹرز تھے جن پر ہم نے کہا ہم نے کام کرنا تھا. سب سے پہلے تھا جسٹس, جی, انصاف. 10 تھا ہمارا نالج, علم. اور تیسرا تھا ہمارا ٹالرنس, برداشت. جی. اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے ان 3 چیزوں کے اوپر ان کی تربیت کرنی ہے. جی. اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ ایک معاشرے کے اندر جی. انصاف کی کتنی اہمیت ہے. جی. اور دوسرا علم, کہ جب انسان کی علم کی راہیں جو ہے وہ علم کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس کے اندر شعور ڈیولپ ہوتا ہے, جی. اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ برداشت پیدا ہوتی ہے. جی. اسی طرح ٹالرنس نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی موسٹ پولرائزڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم جو ہے وہ ریئیکشنری ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹالرنس کے اوپر جو ہے ان کو ٹرین کرنا, یہ ایک بڑی جو ہے وہ معاشرے کی ایک ہماری بڑی سب کی اہم ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے 30 اکتوبر کا حوالہ دیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ لوگ وہاں پر سیلف ڈسپلنڈ لوگ تھے. جس طرح لوگوں نے وہاں پر ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, جس طرح خواتین کا ہمارا ہم نے ایک انکلوئر بنایا تھا, اس خواتین انکلوئر کا جب اتنے لوگ وہاں پر آ گئے لاکھوں کی تعداد میں, تو وہ خواتین کے انکلوئر کے جتنے بیریئر تھے وہ تو ٹوٹ چکے تھے. اچھا. لیکن لوگوں نے اپنی ہاتھوں کی جو ہے وہ دائرے بنا لیے, ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر ان خواتین کو پروٹیکٹ کیا. اور اگر ہمیں وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی خواتین نے کوئی نوجوان بڑے ہلہ گلا کر رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے تھے تو ان کو کہا سگریٹ بند کر دو, انہوں نے فوری طور پر وہ سگریٹ کو بند کر دیا. ماشاءاللہ. ایسا وہاں پر جو ہے وہ مناظر دیکھنے آئے جو کسی ایک کنونشنل روایتی جلسے میں نظر نہیں آتے. تو کیونکہ آپ جلسے کی آگے چل کے اگر آپ بات کریں گے تو میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات بھی بتاؤں گا. آپ اگر ادھر ہی بتا دیں تو زیادہ اچھا. ابھی یہ جو جلسہ ہوا ہے 30 اکتوبر کا, جی, اس کی ہماری جو آرگنائزیشن کمیٹی تھی اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کو بھی نمائندگی دی گئی ہماری پارٹی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی انصاف فیڈریشن کے ذریعے یعنی کہ یہ مجھے اعزاز ملا کہ میں اس کی جو آرگنائزیشن کمیٹی تھی اس کا میں ممبر تھا. ہماری 3 رکنی کمیٹی تھی جس میں لاہور کے ہمارے ظہیر عباس کھوکھر ہیں اور مصطفیٰ رشید صاحب ہیں, اور میں وہاں پر کمیٹی کے اندر شامل تھا. تو ہم نے اس کے تمام انتظامات کو, اس کی ساری انکلوئرز کو, اس کے اسٹیج کو, ہر چیز کو جو ہے میڈیا کی پلاٹنگ کو, اس کے کتنے گیٹس ہوں گے, انٹری کیا ہوگی, ٹریفک پلان کیا ہوگا, سیکورٹی پلان کیا ہوگا, وی آئی پی موومنٹ کہاں سے ہوگی, اس کو ہم نے ایک بڑی ایک میراتھن میٹنگز کے بعد, برین اسٹارمنگز کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا تھا. اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ لاکھوں افراد جو ہیں اس دن جمع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بڑی عزت دی. اور مجھے یاد ہے کہ آئی واز دا وٹنس کہ جب پہلا بندہ جلسہ گاہ کی کرسی کے اندر اوپر آ کے بیٹھا ہے اور جب گیٹ کھلے ہیں وہاں سے, اور پھر وہاں پر جیسے خاص طور پر نوجوانوں کی نظر آتی ہے پارٹیسپیشن, بوڑھوں کی پارٹیسپیشن نظر آتی ہے, لیکن ایک یہاں پر بڑا فیملیز, وہ فیملیز جن کو ہم نے کبھی جلسوں کے اندر اور کبھی ہم لوگوں نے ان کو روڈوں کے اندر ان ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں دیکھا تھا. تو وہ فیملی اس طرح آ رہی تھی جس طرح ہم ہمارے جو مسلم کلچر کے اندر عید کے فیسٹیولز ہوتے ہیں, ہم اپنی فیملیز کے گھر آ جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ فیسٹیول تھا. لوگ کھانا بھی پکا کر لے کر آئے ہوئے تھے, لوگ پاکستان کے جھنڈے لوگوں نے اپنے فیسز پہ بنائے ہوئے تھے. اور ایک تو وہاں پر ایسی بھی فیملی نظر آئی, وہ ینگسٹرز تھے جنہوں نے پیچھے سے اپنے بال کٹوا کر اس کے پیچھے پی ٹی آئی لکھوایا ہوا تھا. کٹنگ ہی ایسی کٹوائی تھی کہ پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا. تو یہ جوش و خروش تو جو ہے وہ بڑا دیدنی تھا. اور اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ, ملٹی نیشنل کے ہیڈز, جو لوگ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زمین پر بھی پاؤں رکھیں گے تو ہمارا جو ہے وہ جوتا کی گندا نہ ہوگا, تو وہ لوگ بھی اس دن وہاں پر موجود تھے اور وہ 6 تھے عمران خان کا انتظار کرتے.
اور صبح 11 بجے گیٹ کھل گئے تھے اور 10 بجے کے قریب رش لگ گیا تھا اور فیملیز 12 بجے کے قریب فیملیز آنا شروع ہو گئی. تو لوگوں نے اس جلسے کو سیلف ڈسپلن کے طور پہ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کامیاب بنا. اور اس کی سب سے بڑی خاصیت تھی کہ وہاں اس دن نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی بلوچی تھا، نہ کوئی پنجابی تھا، نہ کوئی پختون تھا. اس دن سارے جو ہیں وہاں پہ پاکستانی جمع ہو کے بیٹھے. ماشاءاللہ. اور ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے، یہ جو ٹی وی کے اوپر جو تجزیہ نگار آ کے بیٹھتے ہیں نا، ان تجزیہ نگاروں کی اکثریت پہ تو یقین کریں کہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. یہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ جو ہم لوگ آڈینس ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں وہ سارے جواب جو ہے نا صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. جن کے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے پتہ نہیں کس طرح کی عقل دی ہے. یہ 20-25 لوگ ٹی وی کے اوپر جن کا آنا جانا ہے، انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ بے وقوفانہ سوالات ہیں وہ کرنے ہیں، جن کا کہ جواب یعنی دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی جو ہے صاف سمجھ آ رہا ہے. ایک ان میں سے سوال مجھے آج تک یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو عمران خان کے جتنے بھی ہیں نا وہ فالوورز، وہ سارے فیس بک والے ہیں، وہ انٹرنیٹ والے ہیں، وہ ٹویٹر والے ہیں، وہ سب یوٹیوب والے ہیں. یہ وہ اپنے کمپیوٹر چھوڑ کے کوئی نہیں آئے گا. تو بتائیے ذرا. یہ تو پھر اس دن جو ہے دیکھا ہے دیکھنے والوں نے اس نظارے کو، اور اس میں بہت سارے ہمارے جن کالم نگاروں کا ہم نے ذکر کیا اینکر پرسن تھا، ان میں سے کافی سارے کالم نگار تو ہمارے سٹیج کے اوپر تھے اور وہ کرسی کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے اپنے قد کو اونچا کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں پر انہیں نظر آئے کہ عوام موجود نہیں ہے، کوئی خالی جگہ نظر آ جائے. تو چاروں طرف انہوں نے اپنی آنکھیں گھما کر دیکھی تو عوام ہی عوام نظر آ رہی تھی. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپ کے بھی ہمارے جلسے کا جائزہ لے رہے تھے. تو جلسے کے اندر تو انہیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا کہ وہ جلسے کو برا بھلا کہہ سکے. لیکن ہماری جو ہے وہ دیکھیں یہ دنیا بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے مینز بدل گئے ہیں. تو جو معاشرہ اپنے آپ کو اپنے ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اگر ان پارٹیز نے جن پارٹیز کی پے رول پہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے اگر فیس بک ٹویٹر کو اگر نہیں یوز کیا ایز اے ٹول کے طور پر، تو وہ اپنا فرسٹریشن کو آگے ٹیم پہ شو کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہماری وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ موجود ہے سوشل میڈیا پہ بات لوگوں پر، یہ لوگ اپنے بڑی دیر سے یہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ایموشنز. 30 اکتوبر نے ان کو اس دن وہ میدان فراہم کیا جس دن وہ میدان میں نکل کے اپنی ایموشنز کا اظہار کر سکتے. تو لوگ تو موبلائز ہوئے، چاہے وہ ہماری فزیکل کیمپین کے ذریعے ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے ہے، لیکن لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے سب جو ہے کالم نگاروں جتنے تجزیے تھے ان کو جو ہے وہ جھوٹ ثابت کر دیا. ابھی جو آگے الیکشن آنے والے ہیں اس کے لیے جو ووٹر رجسٹریشن ہے، کیا اس کے لیے بھی اسی طرح کی آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک بوتھ کے اوپر 10 یوتھ ہونے چاہیے، تو یہ سارا کچھ جو ہے کیا آپ کی نظر میں ہے؟ جی، یہ آپ کے 2 سوالات ہیں. پہلے میں آپ کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں ووٹ رجسٹریشن کے حوالے سے. تو ووٹ رجسٹریشن کیمپین ہماری الیکشن کمیشن نے گھر گھر جا کر آئی ڈی کارڈ ویریفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا تھا. جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں، جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ کو ویریفائی کرتے ہیں وہ گھر جا کے. اور اسی طرح وہ ووٹ رجسٹریشن کا فارم آپ کو دیتے ہیں کہ جن کے ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے ووٹ رجسٹر ہو جائیں. اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے ہمارے جو یونٹس سے، جو ریزیڈینشیل یونٹس سے، ہم نے ان کو کیا کہ آپ اپنے اپنے ایریاز میں ایکٹیو ہو جائیں، اور ہر ایریا کے اندر بیسیکلی یونین کونسلز کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ڈیوائڈ کیا کہ ہر یونین کونسل کے اندر لاہور کے اندر 2-3 یونین کونسلز کے اوپر ایک ہائی اسکول ہے. اس ہائی اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ انچارج ہے ووٹ رجسٹریشن کیمپین کا الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو ہم لوگوں نے ان کو پہلے تو اسپاٹ کیا ان ہیڈ ماسٹرز کو، پھر ان کے ساتھ اپنا لائزون ڈیولپ کیا. لیکن
اس کے اندر جو ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ رجسٹرڈ کروانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم آیا وہ یہ پرابلم تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے لسٹیں فراہم کی ان جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے عملے کو، یعنی ٹیچرز حضرات کو جو کہ کسی ہائی سیکنڈری اسکول یا ہائی اسکول کے ٹیچرز ہیں، ان لسٹوں میں جو ہیں وہ گھروں کے ایڈریسز جو ہیں وہ پورے نہیں لکھے ہوئے. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے لسٹ کے اندر اسپاٹ کیے ان ایریاز جہاں خالی لکھا ہوا تھا کہ محمد عمر ولد ابراہیم میونسپل کارپوریشن لاہور. اچھا، یعنی کہ اس کا اسپیسیفک جو ایریا تھا کہ جیسے میں اگر رہتا ہوں لاہور کے اندر 5-6 گلبرگ جیل روڈ نیئر لینڈ مارک پلازا، تو لوگ مجھے جو میرے گھر جو آئے گا ووٹ رجسٹر کرنا، اس کے لیے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوگا. اور اگر میں لکھ دوں وہاں پر فاروق حبیب اور ولد محمد ارشد اور خالی لکھ دوں جیل روڈ لاہور، تو جیل روڈ اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا، اور کتنے فاروق حبیب ہوں گے کہاں پر جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ تو اعلان نہیں کرے گا. اسی طرح یہ سب سے بڑی یہ پرابلم آئی الیکشن کمیشن کے عملے کو. اور اسی طرح الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے جو بیسیکلی آپریشن ٹیچرز پرفارم کر رہے ہیں، تو صبح پڑھاتے ہیں اور شام کو یہ آپریشن پرفارم کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اگر ایک ایریا ہے تو اس میں وہ رینڈملی جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور اگر ایک ایریا ہے وہاں پر 1000 گھر ہے تو وہاں پر وہ 50 گھروں میں چلے گئے، 20 گھروں میں چلے گئے، 30 گھروں میں جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لوگوں کے رجسٹرڈ کروا دیے. اور آپ کو یہ بات حیرانی ہوگی سن کے کہ یہ جو پچھلے دنوں سینسس ہوا ہے اس میں پنجاب کی آبادی جو ہے وہ ڈکریز ہو گئی ہے اور سندھ کی آبادی جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. اور مطلب کہ وہ پری پول ریگنگ کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرز کو جو ہے وہ متحرک کیا. ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پکڑ کے بھی دی. ابھی لاسٹ CEC میں پارٹی کی موجود تھا سینٹر ایگزیکٹو کے اندر، تو وہاں پر ہم لوگوں نے اب جو فیصلہ کیا ہے، جو ہمارا پالیسی ڈیسیژن یہ تھا کہ وہ نوجوان جو 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کا ID کارڈ بن گیا ہے، وہ ID کارڈ ہی اس کا جو ہے وہ ووٹ نمبر ہوگا. ٹھیک ہے، جو ID کارڈ نمبر ہوگا وہی اس کا ووٹ نمبر ہوگا. اس کو پلی بنا کر ہم لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ پہ. یعنی جو ID کارڈ ہے وہی ایک طرح سے ووٹر رجسٹریشن بن جائے. ہاں، اور اس کے اوپر ID کارڈ کے پیچھے جو ہے ایک بار کوڈ ہوتا ہے. وہ بار کوڈ کو سویپ کریں گے جہاں پر ہمارے پولنگ اسٹیشن ہوں گے، تو کمپیوٹر پہ اس کا سارا نادرا کا ڈیٹا بیس آ جائے گا، جس سے اس کی تصویر بھی آ جائے گی، اس کے خاندان کا فیملی نیم بھی آ جائے گا، اس کا خود کا جو نام ہے وہ بھی آ جائے گا. تو یہ ایک ایزی وے ہے کہ ہم اتنی بھاری ایکسرسائز بھی کریں اور وہ ایکسرسائز کمپلیٹ بھی نہ ہو، اور کتنا زیادہ پیسہ بھی اس کے اوپر لگے گا. تو یہ اگر ID کارڈ کے اوپر کر دیا جائے تو یہ بہت آسان ہوگا. اس کو بنیاد بنا کر ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایک بوتھ پہ 10 یوتھ ہونے چاہیے، 10 یوتھ، تو یہ ہم نے ہی خان صاحب کو جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ اس پہ ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے جب ہمارا PPF 60 کا لاہور کا الیکشن ہوا تو سٹی ایریاز میں جہاں پر ہماری پولنگ اسٹیشن پہ جہاں پر ہمارے ISF کے نوجوان کھڑے تھے، تو وہاں پر ریگنگ نہ ہونے کے برابر ہوئی. اور جہاں پر ریگنگ ہونے کی کوشش کی گئی، جہاں پر کینڈیڈیٹ کا اپنے گھر کا پولنگ اسٹیشن انہوں نے جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہمارے نوجوانوں نے اس کو روکا بول بول کے، اور ان کو جو ہے وہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو وہاں پہ ریگنگ نہیں کرنے تھے. ماشاءاللہ. اور اس چیز کو خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور اب ہم جو اپنی اور تنظیم سازی کر رہے ہیں وہ اسی کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. جس طرح ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنز کے بعد نیکسٹ فیز ہے پر بننے کا، ان کو ہم ان کے ریزیڈینشل ایریاز میں ایکٹیو کر رہے ہیں. اچھا. جو ان کی یونین کونسل میں جس یونین کونسل میں وہ رہتے ہیں اس میں ہم ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں. اور پاکستان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا پولنگ اسکیم ہوتی ہے، یعنی پولنگ پلان ہوتا ہے جس کے تحت کاسٹ ہوتی ہے، وہ آپ کا ہوتا ہے ہر یونین کونسل کے اندر فار اباؤٹ دی منیمم. اگر دیکھ تو ہمارے کوئی
8 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं जी, और मिनिमम पोलिंग स्टेशन एक यूनियन काउंसिल जी, और इसी तरह उनके 8 पोलिंग स्टेशन में मिनिमम 24 के करीब जो है वो पोलिंग बूथ्स होते जी, हैं, ठीक है, जी, जिसमें इस यूनियन काउंसिल का हर यूनियन काउंसिल के अंदर कोई राउंड अबाउट कोई मिनिमम 10 के करीब जो है वो ब्लॉक्स यानी मोहल्ले जी, यूनियन काउंसिल हुए कि लेट्स सपोज ब्लॉक नंबर ए, ब्लॉक नंबर बी, ब्लॉक नंबर सी। तो हम अपनी अब ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं वो ब्लॉक वाइज बना। पहले हमारे ब्लॉक्स होते हैं कि ब्लॉक ए का इंचार्ज उसके नीचे टीम, ब्लॉक बी का इंचार्ज उसके नीचे उसकी टीम, ब्लॉक सी एंड सो ऑन। और इसी स्कीम के तहत जो है वो हमारे पोलिंग बूथ्स बने। तो इससे आपकी बातों से जी आपकी बातों से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे अगला इलेक्शन जो है उसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हर सूबे में एक कलीदी किरदार अदा करेगी। अब मुझे आपने ये एक बात कही थी कि मैं CEC का भी मेंबर हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। मैंने आखिरी बात आपसे ये कहनी है और उसके बाद हम इस प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँचेंगे कि जब से पाकिस्तान बना है तब से एक मखसूस गिरोह जागीरदार, सरमायादार, ये जो पेशावर सियासतदान है, इन्होंने ये जिनकी तादाद 2-3% से ज़्यादा नहीं है, इन्होंने 98%, 97% जो पाकिस्तान की आवाम है इनके नाम पे ये वोट लेते रहे। तो क्या आप इस बार कोशिश करेंगे कि जो 98% मिडिल क्लास आवाम है, गरीब आवाम है, उसमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स और सोशल वर्कर टाइप के लोग जो अपनी अपनी आबादियों में कब से सोशल वर्क कर रहे हैं, यानी उनको रीच आउट करके आप उनको इंडक्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हम आपको इसमें जो है ना टिकट देना चाहते हैं क्योंकि आपने इतना काम किया अपनी आबादी में और आप मुखलिस लोग हैं। तो ये जो इस तरह का हमारा दरमियाना तबका है 98%, ये मौका आ गया है कि आप अपना वज़न जो है अगर इस तरफ डाल दें और उधर CEC में जाके ये पॉलिसी बना लें कि हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादातर मिडिल जो क्लास है, जो लोअर क्लास है, जिसके ये पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग, इनको हमने टिकट्स वगैरह देनी है और जो बाकी दूसरा तबका है 2-3-4% जो है उनको भी टिकटें दें, उनमें से जो अच्छे नेक नाम है। लेकिन प्लीज़ ये जो परसेंटेज वाइज जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या इसकी आप कोशिश करेंगे? इसकी भरपूर हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बल्कि हमने CEC में अपनी आवाज़ भी बुलंद की के ऊपर, और हमारे नौजवानों के और तो हमारे CEC के जो और अच्छे दोस्त हैं उनके प्रेशर के ऊपर जो लोग अभी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो 30 अक्टूबर से पहले तो ज्वाइन नहीं कर रहे थे जी, लेकिन 30 अक्टूबर में बाद जब उन्होंने नौजवानों की ताकत देखी, पाकिस्तानी सियासत का नया बदलता हुआ देखा जी, अब वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने उनके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जी, जो उनके असासों की छानबीन करेगी और वो असासे उन्होंने किस तरीके से बनाए, देन उनको पार्टी के अंदर आगे क्लीन चिट मिलेगी और पार्टी ज्वाइन कर। नंबर 1 तो ये। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको करूंगा, जो आपकी बात है उसको आगे बढ़ाऊंगा। हमने इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की है और हमें 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। उन 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स में अगर हमें 100-200 हमें ऐसे लोग भी लेने पड़ेंगे जी, जो लोग अपने इलाकों के अंदर जो है अच्छी रिप्यूट रखते हैं जी, ऐसे सियासतदान जो अच्छी रिप्यूट रखते हैं, जिन्होंने करप्शन नहीं की जी, जो सिर्फ निज़ाम की वजह से अगर करप्ट है तो निज़ाम की वजह से करप्ट है, ये वो लोग ना हो जिन्होंने निज़ाम को करप्ट किया, तो ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेशक। तो इसी तरह हमने खान साहब इनकरेज करेंगे नौजवानों को। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, हमें बिजनेसमैन फैमिलीज भी जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, नए यंगस्टर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको भी इंकरेज कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक सुपर एशिया एक ग्रुप है जो पहले अप्लायंसेस का उनका काम है, तो अभी वो पाकिस्तान के अंदर हार्डीज पाकिस्तान को लेकर आए, उनके नौजवान हैं, उन्होंने पूरी फैमिली के साथ अपनी पार्टी में शमूलियत भी की और वो कहते हैं हम इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहते हैं, हम आगे होकर बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को आगे बचाना चाहते हैं। तो हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को। इसी तरह आपने कहा बिल्कुल सोशल वर्कर्स,
جنہوں نے اپنے علاقے میں کام کیا، اپنی پہچان بنائی، ہم ان کو بھی انکریج کریں گے. اسی طرح ہمیں، لیکن ہم باہر بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر اربن ایریاز اور رورل ایریاز کی سیاست میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. بے شک. تو ہم نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہم تو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نوجوان تو اپنا پریشر جو ہے وہ پارٹی کے اندر قائم رکھیں گے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک پرانا پولیٹیشین جو ہے وہ پارٹی کے اندر آگے جوائن کرے. یہ پارٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، ینگسٹرز کی پارٹی ہے. ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے. اور اس وقت وہ سچویشن بھی ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ عمران خان کے نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پرانے چہروں سے جو ہے وہ اکتا چکے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہی لوگ تھے جو پہلے عمران خان کو تانا دیتے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بندہ کوئی نہیں، اب لوگ آ رہے ہیں تو وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ سینئر پولیٹیشینز کو لے کر آ رہے ہیں. تو ہم نے صرف اپنے ویژن پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو ہمارا ویژن ہے، ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو اسلامک ویلفیئر، ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، جہاں پر جو ہے وہ انسان کو انسان سمجھا جائے گا، اس کو جانور نہیں سمجھا جائے. مجھے آپ کی باتیں سن کے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ نوجوان نسل جو ہے تقریباً اب تیار ہو چکی ہے، جو کہ علامہ اقبال کی ویژن کے مطابق آگے چلے گی. میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں نوجوانوں کے، اسٹوڈنٹس کے خیالات اور ان کی پلاننگ سے آگاہ کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، یہ آج آپ فاروق حبیب جو کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کے صدر تھے، ان کے خیالات سن رہے تھے. اب عارف ڈار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.